बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अव्वल बैतिम वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। ये सूरह ज़मीन पर सबसे पहला जो घर है वो खुदा का घर खाने काबा है। अल्लाह तबारक व तआला ने काबे को जो मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ मर्तबा अता फरमाया है और जो मकाम बख्शा है वो दुनिया के किसी भी मुसलमान से मख्फी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने काबे की और मक्का शहर की ऐसी महब्बत मुसलमानों के दिलों में रखी है कि हर मुसलमान, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, वो अपाहिज हो, कमज़ोर हो, जिस भी हालत में हो, उसकी ख्वाहिश और आखिरी तमन्ना ये होती है कि कम से कम एक मरतबा मैं अपने सर की निगाहों से अल्लाह तबारक व तआला के उस घर का दीदार कर लूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर ऐसी हलावत और चाशनी रखी है, मसाबतल लिन्नास, बार बार आदमी का वहाँ जाने को जी चाहता है, ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने वो जगह बनाई है। और जो आदमी एक मरतबा चला जाए और उसका मज़ा चख ले तो आदमी की तबीयत ज़्यादा मचलने लगती है कि मैं अल्लाह के उस घर का दीदार बार बार करता रहूँ। अल्लाह तबारक व तआला के उस घर पर आदमी जो जाता है, ख़ास मकसद ये होता है या तो मैं अपना फ़र्ज़ हज अदा कर लूँ या ये कि मैं उम्रा अदा कर लूँ। उन लोगों पर तो हज फ़र्ज़ है जो साहिब हैसियत हैं, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, यानी जो लोग मालदार हैं, जो वहाँ तक का खर्चा आने का और जाने का बर्दाश्त कर सकते हैं और इस दौरान 40 दिन, एक महीना, जितने वक्त के लिए वो हज के लिए जा रहे हैं, इस दौरान का खाने पीने का, राशन और जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो सब का सब उसके घर वालों के पास यहाँ मौजूद हो और रास्ता भी मामून हो, यानी आदमी को आज के ज़माने में वीज़ा भी मिल गया हो, कोई और रुकावट ना हो जो शरई उज़्र कहलाती हो, तो ऐसे आदमी के लिए हज करना ये फ़र्ज़ है। इसके अलावा दूसरा मकसद होता है उम्रा करना। जिस आदमी को अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया हो, उसने अपना हज फ़र्ज़ भी अदा कर लिया हो, तो ऐसे आदमी को चाहिए कि वो उम्रे का भी एहतमाम करे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में हज फ़र्ज़ होने के बाद एक हज फरमाया है और अपनी ज़िंदगी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे फरमाए हैं। हज की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। हुजूर ने फरमाया, मन हज्ज फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मु, कि जिस आदमी ने हज ऐसा किया कि न उसमें गाली गलौज किया और न ही झगड़ा किया, तो वो आदमी हज के बाद ऐसा घर पर लौटता है जैसा उसकी माँ ने आज ही उसे जना हो, यानी वो गुनाहों से बिल्कुल मासूम हो चुका होता है, उसके गुनाह धुल चुके होते हैं। इसी तरह उम्रे की फजीलत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक रिवायत में बयान फरमाई है, हज और उम्रा मुसलसल किया करो, क्योंकि हज और उम्रा ये आदमी की गुर्बत, मोहताजगी को और गुनाहों को इस तरह बिल्कुल दूर कर देते हैं जिस तरह लोहार और सुनार की भट्टी लोहे और सोने चांदी को के जंग को दूर कर देती है। इसी तरह एक रिवायत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज उम्रा पर जाने वाले ये अल्लाह तबारक व तआला के मेहमान हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआओं को कबूल करता है और जब ये मग़फ़िरत तलब करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इनके गुनाहों को बख्श देता है। जब आदमी हज या उम्रे पर जाने का इरादा करे तो उसके लिए बुनियादी बात यह है कि वो हज और उम्रे से मुताल्लिक़ तमाम मसाइल को अच्छी तरह जान ले, सीख ले, उलमा से पूछ पूछ कर उनको याद कर ले, ताकि उम्रा करते हुए या हज करते हुए कोई ऐसी गलती सरजद ना हो जिसकी वजह से उस पर कोई दम वाजिब हो जाए या ये कि उसका अमल ही ज़ाय और बेकार हो जाए, आदमी की मेहनत और पैसा बिल्कुल बेकार हो जाए। बहुत सी मरतबा आदमी हज के लिए जाता है तो कोई ऐसा अहम अमल और रुकन उससे छूट जाता है कि जिसकी वजह से हज ही अदा नहीं होता और वह आदमी ये समझ रहा होता है कि मुझ पर जो फ़र्ज़ हज था वो अदा हो गया है और मैं हज फ़र्ज से बिल्कुल बरीउज़ ज़िम्मा हो गया हूँ। इसी तरह उम्रे के मसाइल को भी याद करना और जानना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम उम्रे से मुताल्लिक़ चंद ज़रूरी बातें बताना ज़रूरी समझते हैं, लिहाजा जब कोई आदमी उम्रे पर जा रहा हो तो वो इन बातों पर अगर अमल कर ले तो अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि उसका उम्रा मुकम्मल और सही अदा होगा और उम्रे के जो फ़ज़ाइल हैं उन फ़ज़ाइल को भी वह आदमी हासिल कर सकेगा। जब आदमी उम्रे के लिए निकलने लगे तो वो सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की तौबा भी करे
اور جن لوگوں کا کوئی قرض اس پر باقی ہو یا کوئی غلطی اس سے سرزد ہو گئی ہو، کسی کو اس نے ستایا ہو، پریشان کیا ہو، اس سے بھی معافی تلافی کر لے، تاکہ آدمی بالکل گناہوں کی توبہ اور قرض اور فرض کی ادائیگی کے بعد عمرے کے لیے یا حج کے لیے جائے، اور عمرے اور حج پر جاتے ہوئے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے کہ یا اللہ، لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے تو نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے مجھے منتخب کیا ہے اور چنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا بھی پکا ارادہ اور عزم مصمم کرے۔ اور آدمی عمرے پر جاتے ہوئے یا حج پر جاتے ہوئے اپنی نیت کو ٹٹول لے اور استحضار کر لے کہ یا اللہ، میں یہ عمرہ یا حج صرف اور صرف تیری رضامندی اور خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، ریاکاری اور دکھاوا بالکل بھی مقصود نہیں ہے، چونکہ ہر عمل کا دار و مدار یہ نیت پر ہوتا ہے۔ اور آدمی عمرے پر جانے سے پہلے کچھ ایسی دعائیں بھی یاد کر لے جو وہاں عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ ایک بنیادی دعا جس کو ہم تلبیہ کہتے ہیں، وہ آدمی بالکل پکا یاد کر لے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کو چونکہ کثرت سے پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس تلبیہ کو آدمی یاد کر لے۔ اسی طرح جب آدمی حج یا عمرے پر جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخون تراش لے، جو غیر ضروری بال ہیں، سر کے ہوں یا جسم کے جس حصے کے بھی بال ہوں، ان کو بھی آدمی کاٹ لے اور اچھی طرح پاکی حاصل کر لے۔ اور جب آدمی سفر کے لیے نکلنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے اگر مکروہ وقت نہ ہو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے مناجات اور دعا وغیرہ بھی کرے۔ اس کے بعد جب آدمی ایئرپورٹ پر پہنچ جائے تو جہاں سے اسے جہاز پر سوار ہونا ہے جدہ جانے کے لیے یا مدینہ جانے کے لیے، تو بہتر ہے کہ اگر وہ سیدھا یہاں سے جدہ جا رہا ہو تو ایئرپورٹ پر ہی وہ احرام کی چادریں باندھ لے، اور احرام کی چادر باندھنے سے پہلے اگر غسل کی گنجائش ہو یا یہ کہ غسل آسانی سے کر سکتا ہو تو غسل کر لے، ورنہ وضو کر کے وہ احرام کی چادریں باندھ لے، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے 2 گانا ادا کرے۔ ایئرپورٹ پر احرام اس لیے باندھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں احرام باندھنا آسان ہوتا ہے۔ جہاز وغیرہ میں جب آدمی میقات سے گزرتا ہے اور میقات پر پہنچتا ہے تو بس اس وقت صرف نیت کر لے اور تلبیہ پڑھ لے، چونکہ جہاز وغیرہ میں بسا اوقات احرام باندھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، یا یہ کہ آدمی وہاں پورے طریقے سے کمفرٹیبل ہو کر احرام نہیں باندھ سکتا، اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھ لے، اور جب وہ جہاز میں سوار ہو جائے اور جب وہ میقات پر پہنچ جائے، میقات پر جب آدمی پہنچتا ہے تو جہاز میں بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ میقات پر پہنچ چکے ہیں، یہ میقات آنے والی ہے، اس سے کچھ دیر پہلے، تو اس سے پہلے آدمی نیت کر لے عمرے کی، اور اگر حج کے لیے جا رہا ہے تو حج کی نیت کر لے اور تلبیہ پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ تلبیہ پڑھتا رہے جب تک وہ کعبۃ اللہ پہنچ جائے اور حرم مکی میں پہنچ جائے، اس وقت تک یہ تلبیہ آدمی پڑھتا رہے، آہستہ زور سے، جیسا موقع ہو حسب گنجائش زور سے یا آہستہ اس تلبیہ کو پڑھتا رہے۔ یمن سے اسی طرح ہندوستان اور پاکستان وغیرہ سے جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی جو میقات ہوتی ہے اس کا نام یلملم ہے۔ اس سے پہلے ہمیں احرام بھی باندھ لینا ہے اور نیت بھی کر لینی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہندوستان وغیرہ سے پہلے مدینہ جا رہے ہیں تو ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب وہ مدینہ میں اپنا متعینہ وقت گزار کر عمرے کے لیے مکۃ المکرمہ جائیں گے تو مدینہ سے کچھ دور نکلنے کے بعد ذوالحلیفہ جو مقام آتا ہے وہاں مدینے والوں کی میقات ہے۔ میقات کہتے ہیں اس جگہ کو جس جگہ سے پہلے عمرے یا حج کا احرام باندھا جاتا ہے، لہذا مدینہ سے آنے والے لوگ وہ ذوالحلیفہ پر احرام باندھتے ہیں تو وہاں سے ان کو احرام باندھنا ہے۔ یاد رہے کہ عورتوں اور خواتین کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا جو اپنا لباس ہوتا ہے وہی ان کا احرام ہوتا ہے۔ بس ان کو جب میقات پر پہنچ جائے، اس میقات پر پہنچنے کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے اور عمرے یا حج کی نیت کر لینی ہے، ان کا کوئی الگ سے احرام نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے کوئی مخصوص جوتا اور چپل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مرضی سے، خوشی سے جو جوتے چپل پہنی ہوئی ہیں وہی پہن سکتی ہیں۔ بہت ساری عورتیں سمجھتی ہیں کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی چپل پہننا ہے تاکہ پاؤں کا اوپری حصہ وہ کھلا رہے۔ عورتوں کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ جو چپل چاہے پہن سکتی ہیں۔
اور جب آدمی عمرے کی نیت کر لے تو مرد حضرات کے لیے تو سر کو بھی کھلا رکھنا یہ ضروری ہے. خواتین وہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں یا اس طرح اپنے چہرے کے آگے وہ کیپ لگا لیں جس کی وجہ سے کپڑا ان کے چہرے پر نہ لگے اور پردہ بھی ہوتا رہے. بہرحال ان کو چہرہ کھلا رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممنوع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر مرد حضرات کے لیے چہرے کے ساتھ سر بھی کھلا رکھنا یہ ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے چہرے کا اس طرح کھلا ہونا کہ کپڑا ان کے چہرے پر نہ لگے، اس طرح کھلا رکھنا یہ ضروری ہے. دوسری بات، مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یہ احرام کی حالت میں ممنوع ہے. تیسری چیز ہے جسم یا احرام کی چادروں کو خوشبو لگانا، عطر لگانا یہ اب ممنوع ہے. اسی طرح خوشبودار تیل یا صابن لگانا یہ بھی ممنوع ہے. اسی طرح عمرے یا حج کی نیت کرنے کے بعد احرام کی حالت میں جسم کے کسی بھی حصے کے بال کو کاٹنا یا ناخن کاٹنا یہ بھی ممنوع ہو جاتا ہے. اسی طرح لڑائی جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا، بحث و مباحثہ کرنا یہ بھی بالکل ممنوع ہے. عام زندگی کے حالات میں بھی یہ چیزیں ممنوع ہیں، تو احرام کی حالت میں بدرجہ اولا یہ ممنوع ہیں. مرد حضرات کے لیے موزے پہننا، جرابے پہننا ممنوع ہے، چونکہ مرد حضرات کو اپنے پاؤں کا اوپری حصہ یہ کھلا رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح احرام کی حالت میں سر یا داڑھی میں کنگھی بھی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس کی وجہ سے بال گرتے ہیں. ان تمام تر آداب کی رعایت کرتے ہوئے جیسے جیسے آدمی مکہ کی طرف بڑھنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ تلبیہ کی طرف خاص طور پر متوجہ ہو جائے اور کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا رہے. جو بھی دعائیں اسے یاد ہوں وہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. اسی طرح کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں بس میں یہ جہاز میں قرآن مجید کی تلاوت کروں تو وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتا ہے. جب آدمی مکۃ المکرمہ پہنچ جائے تو اگر وہ آدمی تھکا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں، تو وہ ہوٹل وغیرہ میں جو بھی جگہ اس کی ٹھہرنے کی ہے وہاں اپنا سامان وغیرہ رکھ کر کچھ دن آرام کرنا چاہے، یا رات میں پہنچا ہے تو رات کو آرام کرنا چاہے تو آرام کر سکتا ہے. لیکن احرام کی پابندیوں کو ملحوظ رکھنا یہ ضروری ہے. اس کے بعد جب آدمی عمرے کی نیت سے خانہ کعبہ کی طرف جانے لگے اور مسجد حرام کی طرف جانے لگے تو بہتر ہے کہ وہ باب السلام، سلام نامی دروازے سے داخل ہو، ورنہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے. اور داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کے بعد جب آدمی مسجد میں داخل ہونے کے بعد کعبے کے پاس پہنچ جائے اور اس کی پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہے، اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور درود شریف پڑھے. اور کعبۃ اللہ کی طرف جب نظر پڑتی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، لہذا آدمی جو دعا بھی مانگنا چاہے وہ دعا مانگ سکتا ہے. بہتر ہے کہ آدمی دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیاں مانگے، اور یہ دعا بھی مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ میں یہاں رہتے ہوئے جو بھی کچھ دعائیں تجھ سے مانگوں ان تمام تر دعاؤں کو قبول فرما. اسی طرح بہت سی دعا الگ الگ علماء نے لکھی ہیں، اللہم انی اسألک رضاک وجنت الفردوس واعوذ بک من سخطک والنار. اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جو بھی دعائیں مانگنا چاہے وہ مانگ سکتا ہے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس طرح جب وہ مسجد حرام میں داخل ہو گیا تو اگر فرض نماز کا کوئی وقت ہو تو وہ فرض نماز ادا کرے باجماعت، اور اگر فرض نماز نہ ہو تو وہ طواف شروع کر دے اور عمرے کی نیت کر لے. طواف شروع کرنے سے پہلے عربی کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. آدمی اگر عربی میں یہ دعا نہ پڑھ سکتا ہو، یاد نہ ہو، تو اسی دعا کو اردو میں بھی کہہ سکتا ہے، یا اس کی جو بھی مادری زبان ہو اس مادری زبان میں یہ دعا کر سکتا ہے. اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان بنا اور میری طرف سے تو اس کو قبول فرما. یہ اس دعا کا ترجمہ ہوتا ہے. پھر سب سے پہلے طواف کرنا ہے. طواف حجر اسود سے شروع کرنا ہے. حجر اسود کے سامنے گرین اور ہری ایک لائٹ لگی ہوئی ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے طواف کو شروع کرنا ہے. لہذا آدمی جب اس جگہ پہنچ جائے، یعنی حجر اسود کے سامنے جب پہنچ جائے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اس طرح ہاتھ اٹھائے اور دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد علیہ الصلاة والسلام.
یہ دعا دونوں ہاتھوں کو کانوں پر اٹھا کر پڑھنا ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھ آدمی گرا دے، کھڑے ہو کر حجر اسود کی طرف اس طرح اشارہ کرے، یعنی استلام میں گویا اس نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو چھو لیا ہے، اس کے بعد وہ دونوں ہاتھوں کو چوم لے اور اپنے طواف کو شروع کر دے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ طواف کے دوران آدمی اپنی نگاہوں کو وہ سامنے رکھے، بلا وجہ اور جان بوجھ کر طواف کے دوران کعبۃ اللہ کو دیکھنا یہ منع ہے۔ حجر اسود سے طواف شروع کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کا جو پہلا کونا آتا ہے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں، کیونکہ وہ عراق کی طرف کا کونا ہے اس لیے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ اس کے بعد گھوم کر جب اگلا کونا آتا ہے تو اس کو رکن شامی کہتے ہیں، اور رکن شامی کے بعد جو کونا آتا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ جب آدمی رکن یمانی پر پہنچے تو رکن یمانی پر اگر ممکن ہو، بھیڑ بھاڑ نہ ہو، کسی کو تکلیف دیے بغیر وہاں تک جا سکتا ہو تو دونوں ہاتھ سے استلام کرے، یا دائیں ہاتھ سے بھی، ایک ہاتھ سے بھی استلام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بھیڑ بھاڑ ہو، وہاں پہنچنا ممکن نہ ہو تو پھر اشارے سے استلام نہیں کرنا چاہیے، اور وہاں ایک دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر ممکن ہو، ٹھہرنا اور پڑھ سکتا ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور جب آدمی رکن یمانی کے بعد آگے بڑھے، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کا جو درمیانی حصہ ہے، اس دوران چلتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جو تمام تر دعائیں بتائی جا رہی ہیں، یہ تمام تر دعائیں پڑھنا، یہ ان میں سے بہت ساری دعائیں پڑھنا مسنون ہے، بہت ساری دعائیں پڑھنا مستحب ہے۔ اگر آسانی کے ساتھ یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہوں تو پڑھنی چاہیے، اور اگر رہ جائیں تو ان کے بغیر بھی عمرہ ادا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ طواف کرتے ہوئے آدمی کے لیے جو بھی دعا وہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ علماء نے بہت ساری کتابوں میں دعائیں لکھی بھی ہیں، اگر آدمی وہ معتبر اور مستند دعائیں بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن کوئی خاص ایسی دعا نہیں ہے جو حدیث میں منقول ہو۔ آدمی جو چاہے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے، اسی طرح چوتھا کلمہ پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، یا اپنی زبان میں، مادری زبان میں دعا مانگنا چاہے تو مانگے، کوئی مخصوص دعا نہیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھے کہ آدمی عمرے کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ لینے کی کوشش نہ کرے، چونکہ حجر اسود پر آج کل بہت زیادہ خوشبو لگی ہوتی ہے، اور عمرے میں احرام کی حالت میں خوشبو سونگھنا یہ ممنوع ہے، لہذا حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنا 7 چکر مکمل کر کے طواف کو پورا کرے۔ جب 7 چکر کر کے طواف مکمل ہو گیا تو اس کے بعد ملتزم پر آ جائے۔ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے پاس جو جگہ ہے وہ جگہ ملتزم کہلاتی ہے۔ وہاں آ کر اگر ممکن ہو تو دیوار سے چمٹ کر خوب اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگے، اور اگر چمٹنا ممکن نہ ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر بھی آدمی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے، مناجات کرے، جو کچھ بھی اسے دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعات طواف کی واجب ادا کرے، اور اس طرح ادا کرے کہ کعبۃ اللہ اور آپ کے درمیان بیچ میں مقام ابراہیم آ جائے۔ ان 2 رکعتوں کو پڑھتے ہوئے پہلے رکعت میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد پڑھنا افضل ہے۔ اس کے علاوہ آدمی جہاں سے چاہے پڑھ سکتا ہے۔ ان 2 رکعات کو پڑھنے کے بعد آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعائیں مانگے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہی مقام ابراہیم کے پیچھے ہی یہ 2 رکعات پڑھنا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر جگہ ہے، گنجائش ہے تو پڑھے، اور اگر بہت زیادہ رش ہے، بھیڑ ہے، تو آدمی جہاں چاہے کعبۃ اللہ کے اطراف میں، حرم شریف میں جہاں جگہ مل جائے وہاں پڑھ سکتا ہے۔ جب 2 رکعات سے بھی فارغ ہو جائے تو اس کے بعد آب زمزم کو خوب ذوق و شوق سے پیے، اور خوب پیٹ بھر کر پیے، اور کچھ آب زمزم اپنے بدن پر بھی ڈال لے، سر پر یا بدن پر ڈال لے، اور آب زمزم پی کر پھر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اب اگلے رکن کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ ہے سعی کا عمل، یعنی صفا اور مروہ کے گرد چلنا اور چکر لگانا، دوڑنا۔ سعی عربی زبان میں کہتے ہیں دوڑنے کو، اور جس جگہ وہ سعی کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مسعی۔ جب آدمی مقام ابراہیم پر نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے تو وہیں سے راستہ سعی کی طرف جاتا ہے۔ آدمی صفا پہاڑ پر پہلے چڑھ جائے اور وہاں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے سعی کی نیت کر لے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے سعی کر رہا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان بنا اور اس کو میری طرف سے قبول فرما۔
ساتھ ساتھ میں دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور 3 مرتبہ یہاں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور پھر درود شریف پڑھے، اور اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں، اعزاء و اقرباء کے لیے، اور تمام عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے خوب دعائیں کرے۔ پھر اپنی سعی کو شروع کر دے، پہلے صفا پر جانا ہے اور پھر صفا سے مروہ کی طرف آنا ہے، اور سعی شروع کرتے وقت یہ دعا بھی پڑھے، الصفا والمروة من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ عز وجل اس کا به۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں، یعنی صفا سے، جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، اور صفا کے بعد مروہ پر آ جائے۔ آدمی صفا سے مروہ پہاڑی پر پہنچ جائے تو وہاں بھی مختصر سی دعا کر لے، اور پھر واپس مروہ کو گھوم کے صفا پر آ جائے، وہاں بھی مختصر سی دعا کر لے۔ اس طرح ہر چکر پر دعا کرتا رہے۔ یہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، بہت سارے لوگ انجانے میں اور یا ناواقفیت کی وجہ سے صفا سے گھوم کر، مروہ پر گھوم کر جب واپس صفا پر پہنچتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چکر ہوا ہے، یعنی پورا صفا، پھر وہاں سے واپس مروہ پار کر کے جب واپس صفا پہاڑی پر آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک چکر ہوا ہے، حالانکہ صفا سے مروہ اور پھر مروہ سے پھر صفا، یہ 2 چکر ہوتے ہیں۔ جب سعی مکمل ہو جائے، 7 چکر پورے ہو جائیں، تو اس کے بعد 2 رکعات پڑھنا یہ مستحب ہے، آدمی چاہے تو پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ مسئلہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جب آدمی سعی کر رہا ہو تو صفا اور مروہ کے درمیان ایک جگہ آتی ہے جہاں دوڑنا ہوتا ہے، اس پر نشانی اور علامت کے لیے چھت پر گرین لائٹ لگائی گئی ہے۔ آدمی جب دیکھے کہ وہ گرین لائٹ آ گئی ہے صفا پر اور مروہ پر بھی، تو وہاں مرد حضرات کے لیے دوڑنا مستحب ہے۔ جو آدمی صحیح تندرست ہو ان کو اس جگہ دوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلا رکن ہے وہ حلق یا قصر ہے۔ حلق کہتے ہیں سر کے مکمل بال کو مڑا دینا، کٹوا دینا، اور قصر کہتے ہیں انگلی کے ایک پورے کے برابر بال کٹوانا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ حلق کرانا یہ افضل ہے، یعنی پورے سر کے بال مڑوانا یہ افضل ہے، اور قصر کرانا یہ جائز ہے۔ بہتر ہے کہ آدمی جب عمرے کے لیے آیا ہے اور ثواب کی بھی نیت ہے تو حلق ہی کرائے، اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر آدمی قصر بھی کرا سکتا ہے۔ اور عورتوں کے لیے قصر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے تمام بالوں کو جمع کر کے ایک انگلی کے پورے کے برابر بال کاٹے۔ لیکن یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ قصر اگر کوئی آدمی کرا رہا ہے تو قصر کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ آدمی سر کے چوتھائی حصے کے بال ایک پورے کے برابر کاٹے، ایک پورے کے برابر کاٹے۔ اگر کوئی آدمی اس سے بھی کم کاٹ رہا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا یہ رکن ادا نہیں ہوا، اور اس کے لیے احرام کھولنا ابھی جائز نہیں ہوگا۔ جب بال کٹوا کر فارغ ہو گئے یا قصر کرا کے فارغ ہو گئے تو اب یہاں آ کر عمرہ یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے ہوٹل میں جا کر یا حرم میں جہاں غسل خانے بنے ہوئے وہاں جا کر غسل کر لے، اور اپنا جو لباس ہے سمپل سلا ہوا وہ اس کے بعد پہن لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکرانے کے طور پر دعا مانگے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے عمرے کی توفیق عطا فرمائی اور عمرے کے تمام ارکان کی ادائیگی میں آسانی اور سہولت میسر فرمائی۔ اس کے بعد آدمی جب وہاں رہ رہا ہے تو جتنے دن وہاں رہے اتنے دن وہ جتنے چاہے عمرے کر سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، تو ایک دن میں 2 عمرے بھی کر سکتا ہے، چاہے تو ہر روز بھی عمرہ کر سکتا ہے۔ جب آدمی 1 سے زائد عمرے کرے گا تو چونکہ پہلے عمرے میں بال سر کے بالکل کٹ جاتے ہیں، تو جب دوسری مرتبہ وہ عمرہ کرے گا تو سر پر بال نہیں تو کیا کاٹے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنے سر کے اوپر بلیڈ پھیر لے، ریزر پھیر لے، تاکہ یہ مشابہت ہو جائے کہ سر کے بال کٹ گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنا احرام کھول کر اپنے سادہ اور سمپل کپڑے پہن سکتا ہے۔ جتنے بھی عمرے کی توفیق ہو اتنے عمرے کرے۔ آدمی چاہے تو اپنی طرف سے جتنے چاہے عمرے کرے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے عمرے کرے، اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، جس کی طرف سے عمرہ کرنا چاہے کرے۔ عمرے کے شروع میں یہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں یہ عمرہ کر رہا ہوں تو اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ یہ دوسرے کے لیے عمرہ کرنے کی نیت کا طریقہ ہوتا ہے۔ آدمی جتنے دن یہاں رہے اتنے دن خوب دعائیں کرے، نمازیں پڑھے، طواف کرے، طواف زیادہ سے زیادہ کرے۔ نوافل تو آدمی گھر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں رہتے ہوئے نفلی طوافوں کا خوب اہتمام کرے۔ آدمی کا عمرہ مکہ میں یا حج مکہ میں پورا ہو جاتا ہے۔ مدینہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کی غرض سے آدمی جاتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور حضور کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنی ہے۔ وہاں آدمی حضور کے روزے پر جاتا ہے، جنت البقیع میں جاتا ہے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتا ہے، اس کا ثواب حاصل کرتا ہے، لیکن آدمی کا عمرہ اور حج وہ صرف مکہ میں ہی ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ میں جاتا ہے تو اس کے الگ فضائل و برکات ہیں، وہاں نمازیں پڑھنے کے، حضور نے جہاں جہاں جو کام کیا ہے ان کی زیارت کے، یہ ایک مستحب عمل ہے اور باعث ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے، حج اور عمرے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور بار بار اللہ تعالی ہمیں مقامات مقدسہ کی حاضری اور زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔